अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। साथियों, BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 49 है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि 49 नंबर क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ में उर्दू शायरी। लखनऊ में उर्दू शायरी जो है, इसको 3 दौर में बांटा गया। पहला दौर जो है, इसमें ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी, जुरअत, इंशा, रंगीन, शाह नसीर। दूसरा दौर इसमें आतिश, नासिख, शौक़, नसीम। और तीसरा दौर है मरसिया गोई की रिवायत, उर्दू में मरसिया गोई की रिवायत, और इसमें है अनीस और दबीर। इन्हीं तमाम लोगों के बारे में आज के क्लास में NCERT से पढ़ेंगे। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार STET की तैयारी कर रहे हैं, या फिर झारखंड TET की तैयारी कर रहे हैं, UP TGT PGT या DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास उन तमाम मुकाबला जाती इम्तिहानों पर फिट बैठता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पे नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लाइव क्लास कर सकें। दूसरी बात यह है कि AR डिजिटल का एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तमाम साथियों का दिल से इस्तकबाल AR डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। जी, लखनऊ में उर्दू शायरी का जो दौर है, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे। देखिए, लखनऊ में उर्दू शायरी का दौर, कलर को करते हैं चेंज और शुरू करते हैं आज के क्लास को। 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात जब हो गई थी, उसके बाद मुग़लिया सल्तनत ज़वाल का शिकार हो गई, तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई। मुग़लिया सल्तनत जो थी जी, वो ख़त्म ही होने वाली थी। बैरूनी हमलों, बैरून का मतलब होता बाहरी, बैरूनी हमलों और अंदरूनी खलफशार की वजह से, और आपसी झगड़ा। अंदरूनी खलफशार का मतलब होता है आपस का। अच्छा, MD सिराजुद्दीन साहब का ना मीर मिर्ज़ा के अहद का टेस्ट लग गया सर या नहीं? अभी नहीं लगा है, हालांकि कल ही लग जाना चाहिए, लेकिन समझिए कि नहीं लग पाया है वो। खैर, आज लग जाएगा। अंदरूनी खलफशार की वजह से, अंदरूनी खलफशार का मतलब बता रहे थे अंदरूनी झगड़ा, आपस का झगड़ा। यहाँ की माशी सूरत हाल बद से बदतर होती गई, बुरी से भी बुरी होती चली गई। मजबूरन यहाँ के शुआरा व उदबा और दूसरे अरबाब फजलो कमाल मुख्तलिफ पनागाहें ढूंढने लगे। उस ज़माने में दिल्ली के बरखिलाफ अवध में खुशहाली थी। अवध जो था, वहाँ पर क्या थी? खुशहाली थी। यहाँ के सूबेदार बुरहानुल मलिक सादत अली ख़ां थे। यानी अवध के जो सूबेदार थे, कौन थे? बुरहानुल मलिक सादत अली ख़ां, जिन्होंने फैज़ाबाद को दारुस सल्तनत बनाकर बड़ी हद तक खुद मुख्तारी हासिल कर ली थी। इनके बाद सफदर जंग और नवाब शुजाउद्दौला का दौरा रहा। उसके बाद आसिफुद्दौला ने यहाँ हुकूमत संभाली। इन्होंने फैज़ाबाद के बजाय लखनऊ को अपना पाये तख्त या तख्ते सल्तनत बनाया। इनकी सखावत का हर तरफ शोहरा था, चर्चा था। इसलिए दूसरे अरबाब कमाल के साथ उर्दू के शुआरा भी पहले फैज़ाबाद फिर लखनऊ में जमा हो गए। इस तरह लखनऊ शेर व अदब का मरकज़ बन गया, लखनऊ शेर व अदब का गहवारा बन गया। AH नेटवर्क सर, आपके का क्लास का PDF नहीं मिल रहा है। एप्लीकेशन पर PDF मिलता है। अगर आप लेना चाह रहे हैं PDF, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन पर TRE 4 का आपको क्लास मिल जाएगा। आज ही जुड़ जाइए AR डिजिटल के साथ TRE 4 की तैयारी के लिए, जहां मिलेंगे उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस, BPSC के N निसाब के मुताबिक तैयारी यानी NCERT और SCERT के मुताबिक तैयारी। हर क्लास की पहले थ्योरी, फिर मारूजी सवालात। हर क्लास की थ्योरी और मारूजी सवालात का दिया जाएगा आपको PDF। हर PDF का आप निकाल पाएंगे ज़ेरॉक्स। हर क्लास का अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा
آخر میں آپ سب کو ایک ماسٹر نوٹ بھی دیا جائے گا۔ یہ سب ملے گا ہمارے اپلیکیشن پر۔ اپلیکیشن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ہے، یا اس QR کوڈ کو آپ اسکین کر کے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 748 72 348۔ جی آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ خیر، یہاں تک بات پہنچی۔ آصف الدولہ کے بعد غازی الدین حیدر، نصیر الدین حیدر اور آخر میں واجد علی شاہ کے عہد تک لکھنؤ کی مرکزی حیثیت برقرار رہی۔ فیض آباد پھر لکھنؤ میں شعر و سخن کی بساط جمانے والوں میں وہ شعراء پیش تھے جو دہلی اور اس کے اطراف سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے، جن میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر، میر حسن، جرأت، مصحفی، رنگین، انشا وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد اگلی نسل ان شعراء کی تھی جو یا تو لکھنؤ فیض آباد میں پلے بڑھے اور استادی کے درجے تک پہنچے۔ ان میں ناسخ کا نام اور آتش کا نام سر فہرست ہے۔ ناسخ اور آتش استاد شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بعد ناسک کے شاگردوں میں وزیر، رشک، بحر وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ آتش کے شاگردوں میں پنڈت دیا شنکر نسیم، صبا، رند، شوق وغیرہ نے لکھنؤ کی شعری روایت کے فروغ میں اہم رول ادا کیا، اہم کردار ادا کیا۔ لکھنوی شعراء نے صنف مرثیہ کی طرف بھی توجہ کی اور اسے درجہ کمال تک پہنچایا۔ تو یہ تھی بنیادی باتیں۔ اس میں اور کچھ بات تمہیدی کلمات۔ مرثیہ گو شعراء میں خلیق، ضمیر، انیس و دبیر نے خاص طور پر شہرت حاصل کی۔ بعد میں اوج، مونس، انس، عشق، وحید وغیرہ نے مرثیہ گوئی کی اس روایت کو جاری و ساری رکھا۔ ریختی کی بنیاد بھی لکھنؤ میں ہی پڑی۔ انشا، رنگین اور جان صاحب نے اس میں شہرت پائی۔ اس کے علاوہ واسوخت بھی یہاں نئی راہ نکالی گئی۔ امانت کا نام اس باب میں سر فہرست ہے۔ ریختی کی بنیاد، واسوخت کی بنیاد کہاں پڑی؟ لکھنؤ میں پڑی۔ وعلیکم السلام بعد میں آنے والے تمام ساتھیوں کو۔ چلیے، تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ریختی کی بنیاد لکھنؤ میں پڑی۔ کون کون شعراء تھے؟ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ لکھنؤ میں جو شعر و ادب ہے، لکھنؤ میں شعر و ادب کے مطالعے کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم نے شروع میں ہی اسٹارٹنگ میں ہی بتایا ہے کہ پہلے دور میں کون کون لوگ، دوسرے دور میں کون کون لوگ اور تیسرے دور میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ پہلے دور میں آئیے کچھ چیزوں کو جانتے ہیں۔ پہلا دور جو ہے، اس میں لکھنؤ میں اردو شاعری کا پہلا دور دہلی کے طرز پر ہی شروع ہوا، جس میں سادگی اور صداقت پسندی کو اہمیت حاصل تھی۔ تاہم رفتہ رفتہ لکھنؤ کی شاعری نے اپنی الگ شناخت قائم کی اور آہستہ آہستہ رنگینی، تکلف، تصنع کو اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ جب ہم دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ پڑھائیں گے تو ہم بتائیں گے کہ دبستان لکھنؤ کے جو شعراء تھے ان کے ہاں رنگینی تھی، عریانیت تھی، فحاشی تھی، ہے نا، عورتوں کے اعضائے بدن، زیورات، کپڑوں تک پر بھی شعر و شاعری ہوئی۔ ان کے ہاں تصنع اور بناوٹ حد سے زیادہ تھا، صنعت کا استعمال حد سے زیادہ تھا۔ جب ہم دبستان لکھنؤ اور دہلی پڑھائیں گے، دبستان پڑھائیں گے، تحریکات پڑھائیں گے، تو وہاں پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ خیر، پہلے دور سے تعلق رکھنے والے شعراء میں مصحفی، جرأت، رنگین، انشا اور شاہ نصیر کے نام اہم ہیں۔ یہ وہ شعراء ہیں جو دہلی سے ترک وطن یعنی وطن چھوڑ کر کے لکھنؤ پہنچے تھے۔ آئیے سب سے پہلے ہم غلام حمدانی مصحفی کو پڑھتے ہیں۔ جی، ان کا اصل نام تھا شیخ غلام حمدانی اور تخلص تھا مصحفی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام مصحفی بھی ہے، بہت سارے لوگ اس کو پرناؤنس کرتے ہیں مصحفی۔ ان کی پیدائش 1747 سے 50 کے درمیان NCERT کے مطابق بتائی جاتی ہے۔ ان کی وفات 1824 یا 25 میں ہوئی ہے۔ اصلاً امروہہ کے رہنے والے تھے۔ جی، شیخ غلام حمدانی مصحفی کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو امروہہ کے رہنے والے تھے۔ مصحفی مرزا سلیمان شکوہ کے ملازم ہوئے۔ اردو کے 8 دواوین جو ہے ان کے ہیں، اور دیوان کی جمع ہے دواوین۔ جی، دیوان کی جمع ہے دواوین۔ اس کے علاوہ ایک دیوان قصائد بھی ہے، یعنی قصیدے کا ایک خاص دیوان بھی ہے۔ متعدد مثنویاں بھی مصحفی نے کہی ہیں۔ انہوں نے فارسی میں بھی 3 دیوان مرتب کیے۔ جی، فارسی میں بھی
3 دیوان مرتب کیے، انہوں نے فارسی و اردو کے 3 تذکرے بھی لکھے جی، لیکن ناموں کا ذکر NCERT کی کئی کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ خلیق، آتش، اسیر ان کے شاگرد ہیں جی۔ مصحفی کے شاگرد کی اگر بات کریں آپ کو تو دوستو مصحفی کے شاگرد میں خلیق، آتش اور اسیر، یہ تینوں لوگ ان کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد نام ہے جرأت کا۔ ان کا اصل نام تھا شیخ یحییٰ امان قلندر بخش۔ کیا نام تھا؟ شیخ یحییٰ امان قلندر بخش۔ تخلص تھا جرأت۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1748 یا 49 میں، ان کی وفات 1809 یا پھر 10 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے آباء و اجداد مغلیہ دربار سے وابستہ تھے۔ جرأت سلیمان شکوہ کے دربار سے منسلک تھے۔ مان لیجئے پوچھ لیا جائے شیخ یحییٰ امان قلندر بخش کس کے دربار سے منسلک تھے تو جرأت سلیمان شکوہ کے۔ جرأت کے متعلق مشہور ہے کہ عین جوانی میں نابینا ہو گئے تھے جی، یعنی آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے۔ شیخ یحییٰ امان قلندر بخش جرأت کو علم نجوم اور فن موسیقی پر مہارت حاصل تھی۔ غزل ان کا خاص میدان ہے۔ اگلے ہیں انشاء اللہ خان انشا۔ اصل نام انشاء اللہ خان، تخلص انشا، پیدائش 1752 مرشید آباد بنگال۔ پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مرشید آباد بنگال۔ وفات 1817 میں۔ والد کا نام تھا ماشاء اللہ خان۔ دہلی میں شاہ عالم کے دربار سے وابستہ ہو گئے تھے۔ انشا کا دیوان صرف 16 سال کی عمر میں مکمل ہو گیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں آج کی جنریشن، آج کے بچے جی، آج کی جنریشن اور آج کے بچے واٹس ایپ، فیس بک، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں 16 سال کی عمر میں، لیکن انشاء اللہ خان انشا جی صرف 16 سال کی عمر میں ان کا دیوان مکمل ہو گیا تھا۔ شکریہ عفان۔ فارسی میں ان کا ایک کلیات ہے۔ ان کی تصنیف دریائے لطافت بہت اہم ہے۔ دریائے لطافت اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب ہے جسے کسی اہل زبان نے لکھی تھی۔ دریائے لطافت کیسی کتاب ہے؟ اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب، اور جسے کسی اہل زبان یعنی زبان والے زباندان نے لکھی۔ دریائے لطافت سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی۔ دیکھیں بیچ بیچ میں ایسا پوائنٹ ہے جسے آپ VVIP پوائنٹ کہیے۔ دریائے لطافت کس کی فرمائش پر؟ تو سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ دریائے لطافت اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی سلک گوہر ان کے مختصر داستان ہے۔ کن کے؟ انشاء اللہ خان انشا کے۔ رانی کیتکی کی کہانی یعنی ترکی روزنامچہ 1 ماہ 6 دن کے حالات پر مشتمل ہے۔ کہانی میں انشا نے یہ اہتمام کیا کہ عربی اور فارسی کا کوئی لفظ نہ آنے پائے، چنانچہ انشاء اللہ خان انشا نے یہ بات کہی تھی کہ ایسی کہانی لکھوں گا کہ جو غیر ملکی زبان سے خالی ہوگی۔ دیکھیے انشا نے رانی کیتکی کی کہانی لکھنے سے قبل کہا کہ ایسی کہانی لکھوں گا جو غیر ملکی زبان سے خالی ہوگی، تو اس لیے رانی کیتکی کی کہانی میں عربی اور فارسی کا کوئی بھی الفاظ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ، کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ TRE 1 میں پوچھا گیا ہے۔ کب پوچھا گیا ہے؟ TRE 1 میں پوچھا گیا ہے کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ، کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ سلک گوہر 36 صفحات پر مختصر داستان ہے جو غیر منقوطہ ہے۔ منقوطہ بولتے ہیں نقطے والے کو۔ منقوطہ کس کو بولتے ہیں ساتھیوں؟ نقطے والے کو۔ لیکن غیر لگ گیا مطلب بغیر نقطے والے کو۔ غیر منقوطہ اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے جی۔ سلک گوہر مان لیجئے کہ آپ کو 3 آپشن دے، حسب بالا میں 1 سے زیادہ، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، ملا کر 5 آپشن دے، اور ایک تصنیف وہاں پر دے کہ سلک گوہر بھی ایک آپشن رہے۔ سوال رہے کہ درج ذیل میں کون غیر منقوطہ ہے جی۔ غیر منقوطہ تصنیف کی نشاندہی کیجئے تو سلک گوہر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو دے دے کہ
ایسے مصنف کی نشاندہی کیجیے کہ جن کی داستان غیر منقوطہ ہے، انشاءاللہ خواہ انشاء کا نام آئے گا۔ ایسے مصنف کی نشاندہی کیجیے جس کی تصنیف عربی اور فارسی الفاظ سے خالی ہے، تو انشاءاللہ خواہ انشاء کا نام تصنیف ہوگی رانی کیتکی کی کہانی۔ ریختی میں بھی ان کا ایک دیوان موجود ہے، انشاءاللہ خواہ انشاء کا ریختی میں بھی ایک دیوان موجود ہے۔ اگلے مصنف ہے رنگین، جی ان کا اصل نام سعادت یار خاں تخلص رنگین، پیدائش 1758 سے 63 کے درمیان دہلی میں ہوئی۔ NCERT کہتا ہے کہ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے 1758 سے 63 کے درمیان، کوئی مطلب ایک سال مقرر نہیں بتائی گئی۔ ان کی وفات 1834 یا 35 میں ہوئی ہے۔ اگر بات کی جائے ان کے استاد کون تھے تو شاہ حاتم، جی رنگین کے استاد تھے، شاہ حاتم جو ہے ان کے استاد تھے۔ مجالس رنگین ان کی مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے دور کے ادبی مجلسوں اور مشاعروں کا ذکر کیا ہے۔ امتحان رنگین بھی ان کی مشہور کتاب ہے۔ تو مجالس رنگین، امتحان رنگین، یہ دونوں ان کی کیا ہے، مشہور کتابیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شمالی ہند میں ریختی کہنے والے پہلے شاعر رنگین ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شمالی ہند میں ریختی کہنے والے پہلے شاعر رنگین ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ، اس پوائنٹ کو نوٹ ڈاؤن کیجئے اسٹار مارک لگا کر کے۔ سلطان ٹیپو شہید کے عنوان سے ان کا ایک قصیدہ بھی بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں شاہ نصیر کی۔ شاہ نصیر کا وطن دہلی تھا، ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ پیدائش 1760 سے 61 میں دہلی میں ہوئی۔ ان کی وفات 1838 حیدرآباد میں ہوئی۔ شاہ محمدی مائل سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ شاہ نصیر کن سے اصلاح لیا کرتے تھے؟ شاہ محمدی مائل سے۔ تو شاہ محمدی مائل شاہ نصیر کے استاد ہو گئے۔ انہوں نے لکھنؤ کے کئی سفر کیے، یہاں آتش و ناسک سے مارکہ آرائیاں بھی رہی ہیں۔ شاہ نصیر کے کلام میں خارجیت، تصنع اور رعایت لفظی کا عنصر زیادہ ہے۔ چونکہ لکھنؤ سے تعلق تھا، لکھنؤ میں رہے ہے نا، لکھنؤ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کے کلام میں خارجیت، تصنع اور رعایت لفظی کا عنصر جو ہے وہ زیادہ۔ تھوڑا زوم کرنے کے لیے اشارہ ہو رہا ہے، تھوڑا اور زوم کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کے لیے تو میں جان دے سکتا ہوں، زوم کرنا کون بڑی چیز ہے۔ ذوق مومن اور ظفر ان کے مشہور شاگرد ہیں، جی شیخ ابراہیم ذوق، مومن خاں مومن، بہادر شاہ ظفر۔ سوچئے کتنے بڑے بڑے نام، شیخ ابراہیم ذوق، مومن خاں مومن اور بہادر شاہ ظفر، جی کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ اور یہ نام جو ہیں دوستو شاہ نصیر کے شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے۔ شاہ نصیر کے دیکھیے شاگرد کا نام کتنا بڑا بڑا، شیخ ابراہیم ذوق کا، مومن خاں مومن کا، بہادر شاہ ظفر، تینوں مشہور لوگ ہیں، مشہور شعراء ہیں، اور شاہ نصیر ان کے استاد ہیں۔ ہلکے میں مت لیجیے گا اس طرح کے پوائنٹ کو۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے دور کی، یہ ہوا پہلا دور۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا کروں گا کیونکہ تھوڑا اگر دیکھیں گے تو عبارت کافی لمبی چوڑی دکھ رہی ہے۔ ہاں اب یہاں سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے لکھنؤ میں اردو شاعری کا۔ لکھنؤ میں شاعری کا دوسرا دوران خصوصیات اور رجحانات سے عبارت ہے جو لکھنوی تہذیب و ثقافت کی بنیادی پہچان تصور کیے جاتے ہیں۔ لسانی طرحداری ہو یا تصنع اور صنائع کا زور، یا پھر طرز ادا اور فکر و خیال کی نیرنگی، ہر سطح پر لکھنؤ کی انفرادیت نمایاں ہو کر یہاں سامنے آئی۔ اچھا سراج الدین صاحب کہہ رہے ہیں اتنی بڑی قربانی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ نہیں بھائی ہم آپ سے جڑے ہیں، اگر آپ کو کچھ دقت ہوگی تو مجھے بھی اس سے دقت ہے۔ خیر تو دیکھیے گا کہ دوسرا دور جو ہے لکھنؤ کا، اس میں تصنع، صنائع ہے نا، طرز ادا، فکر خیال وغیرہ جو ہے زور سے بڑھی۔ اور اس دور کے یعنی دوسرے دور کے شعراء میں آتش، ناسخ، شوق، نسیم، یہ چاروں نام اہم ہے۔ آتش اور ناسخ استاد شعراء میں شمار، شوق لکھنوی، جی تصدق حسین نام ہے،
اور یہ جو ہے مثنوی کی وجہ سے ہے مشہور، اور پنڈت دیا شنکر نسیم اپنی مثنوی گلزار نسیم کی وجہ سے مشہور ہے۔ نیچے ابھی پڑھیں گے ساری چیزوں کو۔ تو یہ چاروں نام دوسرے دور میں لکھنؤ کے۔ سب سے پہلے ہم آتش کو پڑھتے ہیں۔ آتش کا نام 1 نمبر پہ ہے۔ اصل نام تھا خواجہ حیدر علی۔ اصل نام کیا تھا؟ خواجہ حیدر علی۔ اب زوم کر سکتا ہوں، تھوڑا اور زوم کر دیتا ہوں، یاد دلا دیجیے گا تو کر دیں گے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور ان کا تخلص تھا آتش۔ پیدائش ہوئی تھی 1768 میں۔ آتش کے بارے میں اکثر و بیشتر سوالات بنتے، کوئی بھی مقابلہ جاتی امتحان ہو نا، ان کے بارے میں اکثر و بیشتر سوالات بنتے ہیں، پیدائش ہو، وفات ہو، تخلص ہو، تو یاد رکھیے گا۔ اصل نام خواجہ حیدر علی، تخلص آتش، پیدائش 1768 اور وفات 1847۔ ایک نیا پوائنٹ ایڈ کیا گیا ہے اس میں، آتش کے بزرگ بغداد سے ہندوستان آئے تھے اور دہلی میں سکونت اختیار کی تھی۔ یہ نیا پوائنٹ ہے، پچھلے بار ہم نے پڑھایا نہیں تھا یہ سب۔ دوسرا تیسرا پوائنٹ جو اس میں ہے یہ بھی ایڈ کیا گیا ہے، ان کے والد دہلی چھوڑ کر فیض آباد میں آ کر بس گئے تھے اور خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش وہیں یعنی فیض آباد میں ہی آتش کی پیدائش ہوئی۔ کہاں پہ؟ فیض آباد میں۔ نواب شجاع الدولہ کے عہد میں ان کے والد جن کا نام تھا خواجہ علی بخش دہلی سے فیض آباد منتقل ہوئے تھے۔ پوچھ لیا جائے کہ خواجہ حیدر علی آتش کے جو والد ہیں کن کے عہد میں دہلی سے فیض آباد آئے تھے، تو نواب شجاع الدولہ کے عہد میں آتش کے والد محترم دہلی سے فیض آباد آئے تھے۔ آتش کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کے دادا پردادا ہیں، ان کے اسلاف ہیں، ان کے بزرگ ہیں، وہ بغداد سے ہندوستان آئے تھے۔ کہاں سے؟ بغداد سے، یاد رکھیں گے۔ لکھنؤ میں غلام حمدانی مصحفی کی شاگردی انہوں نے اختیار کی تھی۔ آتش بڑا نام ہے، آتش استاد شعراء میں ہے، اور انہوں نے غلام حمدانی مصحفی کی شاگردی اختیار کی۔ جی، مصحفی کی شاگردی اختیار کی، اور مصحفی کا نام بڑا، آتش کا نام بھی بڑا۔ استاد اور شاگرد کے بارے میں ہر حال میں پوچھا جاتا ہے، تو آتش نے غلام حمدانی مصحفی کی شاگردی اختیار کی۔ بعد میں کسی بات پر خفا ہو کر انہوں نے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا۔ خیر، ان کی شاعری میں لکھنوی طرز نمایاں ہے۔ لکھنؤ کا انداز، لکھنؤ کا اسلوب، خارجیت، تصنع اور دوستو صنعتوں کا بیجا استعمال، جی یہ سب جو ہے لکھنوی شاعری میں نمایاں ہے۔ ان کی شاعری میں لکھنوی طرز سے مراد وہی ہے، وہی ساری چیزیں نمایاں ہے۔ آتش نواب محمد تقی خاں کے دربار سے منسلک ہوئے، یہ پوائنٹ بھی اس میں نیا ایڈ کیا گیا ہے، اور یہ NCERT کی کوئی جو ہے نیچے کتاب کی بک ہے اس میں میں نے تلاش کیا ہے، ملاتا رہتا ہوں نا کہ نچلے کلاس کے بک میں آتش کے متعلق کیا ہے، اوپر کے کلاس کے بک میں آتش کے متعلق کیا ہے نا، تو وہاں پر دیکھا گیا کہ آتش جو ہے یہ نواب محمد تقی خاں کے دربار سے منسلک ہوئے تھے۔ آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں BPSC کوالیفائیڈ، UGC نیٹ، STET، TGT، PGT یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری، تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ YouTube چینل AR ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور WhatsApp گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں استاد شاعر ناسک کے بارے میں۔ اصل نام تھا شیخ امام بخش، اور دوستو تخلص تھا ناسک۔ پیدائش 1772 سے 76 کے درمیان فیض آباد میں ہوئی، وفات 1838 میں ہوئی۔ ان کا شمار لکھنؤ کے اساتذہ شعراء میں ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا۔ انہوں نے شاعری کا وہ انداز اپنایا جسے خیال بندی اور مضمون آفرینی کہتے ہیں۔ یہ بھی مجھے
NCERT के 7 या 8 क्लास की बुक में मुझे मिला ये वाला पॉइंट कि इन्होंने यानी दोस्तों नासिख ने, नासिक का ही नाम है ना जी, शेख इमाम बख्श नासिख ने शायरी का वो अंदाज़ अपनाया जिसे ख़याल बंदी और मज़मून आफरीनी कहते हैं। गाज़ीउद्दीन हैदर ने इन्हें मलकुश्शुअरा का खिताब भी दिया था। अगर पूछे कि नासिक को किसने मलकुश्शुअरा का खिताब दिया तो गाज़ीउद्दीन हैदर ने। शेख इमाम बख्श नासिख ने 3 दीवान और 2 मसनवियाँ अपनी यादगार छोड़ी हैं। अब बात करते हैं शौक़ लखनवी की। असल नाम था तसद्दुक़ हुसैन खां, उर्फियत नवाब मिर्ज़ा, तखल्लुस शौक़। पैदाइश 1782 लखनऊ, वफ़ात 1871 लखनऊ। इल्म तिब पर, तिब का मतलब क्या होता है? डॉक्टरी। इल्म तिब पर इन्होंने मुकम्मल दस्तरस हासिल कर लिया। झोला छाप डॉक्टर नहीं, झोला छाप डॉक्टर होता है ना आपके यहाँ, वो नहीं। इल्म तिब पर यानी डॉक्टरी नॉलेज पर, है ना, इन्होंने मुकम्मल दस्तरस हासिल कर ली और तिबाबत को, डॉक्टरी को बतौर पेशा इख्तियार किया। वाजिद अली शाह के अहद हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए। मुआलिज का मतलब हुआ इलाज करने वाला, मुआलिज का मतलब इलाज करने वाला। तो वाजिद अली शाह के अहद हुकूमत में बादशाह मतलब जो है शाही मुआलिज यानी दरबार के डॉक्टर मुकर्रर हुए। आतिश की शागिर्दी इख्तियार की थी। देखिए गौर कीजिएगा जी, तसद्दुक़ हुसैन खां यानी शौक़ लखनवी जो थे जी, ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द हैं जी। ख्वाजा हैदर अली आतिश के क्या हैं? शागिर्द हैं। मुनसलिक का मतलब कहाँ पे था? एक मिनट रुकिए देखते हैं। मुनसलिक का मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ था मुनसलिक? मुनसलिक का मतलब होता है मतलब जो है टच में रहना या जुड़ जाना, है ना। मुनसलिक का मतलब अगर यहाँ लफ्ज़ में कहीं पर आया है तो बताइए ना, मैं दिखा देता हूँ जी ताकि मैं आपको बता दूँ मुनसलिक कहाँ चला। हाँ, आतिश नवाब मोहम्मद तकी खां के दरबार से मुनसलिक हुए मतलब जुड़ गए, है ना, दरबार से जुड़ गए, मुनसलिक हो गए, जुड़ गए। खैर, तो यहाँ पर बात हो रही थी कि शाही मुआलिज मुकर्रर हुए और शौक़ लखनवी ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द हैं, ध्यान रखेंगे। इनकी मसनवियाँ हैं फ़रेब इश्क, बहार इश्क और ज़हर इश्क। ये तीनों इनकी बहुत मशहूर मसनवियाँ हैं। आम तौर पर ज़हर इश्क जो है ये बिहार बोर्ड में SCERT में शामिल निसाब है। NCERT में तो मुझे लगता है कि है ही है, लेकिन SCERT में भी ज़हर इश्क जो है शामिल निसाब है। इन तीनों मसनवियों में ज़हर इश्क सबसे ज़्यादा शोहरत पाई है और इस मसनवी के बारे में आम तौर पर एक सवाल पूछा जाता है कि आम तौर पर यह सवाल पूछा जाता है कि ज़हर इश्क में कहाँ की तहज़ीब व मुआशरत का नक्शा खींचा गया, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो लखनवी तहज़ीब व मुआशरत का नक्शा ज़हर इश्क में तसद्दुक़ हुसैन खां यानी शौक़ लखनवी ने खींचा है। इस मसनवी देखिए अगला पॉइंट तो है ही है, इस मसनवी में लखनवी तहज़ीब व मुआशरत की सच्ची तस्वीर कशी की गई है और ये सवाल बनता ही बनता है। अगला नाम अगर आप देखेंगे पंडित दयाशंकर नसीम का है। कौन नहीं जानता होगा उर्दू अदब पढ़ने वाले बच्चे। असल नाम था पंडित दयाशंकर और नसीम इनका तखल्लुस था। पैदाइश 1811 लखनऊ, वफ़ात 1845। वालिद का नाम था गंगा प्रसाद कौल। 20 बरस की उम्र में शेर कहने लगे थे। आतिश की शागिर्दी इख्तियार की। अब देखिए दोस्तों, बड़े बड़े नाम हमने शुरू में कहा था ना, शौक़ लखनवी जी दोस्तों, शौक़ लखनवी और दोस्तों पंडित दयाशंकर नसीम, इन दोनों ने ख्वाजा हैदर अली आतिश की शागिर्दी इख्तियार की। किनकी शागिर्दी? याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो एक जगह इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। 99% चांसेस हैं कि ये पूछा ही जाता है शागिर्दों में आम तौर पर। तो शौक़ लखनवी आतिश के शागिर्द, पंडित दयाशंकर नसीम भी आतिश के शागिर्द हैं। पंडित दयाशंकर नसीम का एक मुख्तसर दीवान है और इनकी जो शोहरत है वो गुलज़ारे नसीम मसनवी लिखने की वजह से है। मसनवी गुलज़ारे नसीम की बात करें अगर हम तो 1838 या 39 में लिखी गई और 1844 में मसनवी गुलज़ारे नसीम शाये हुई। इसमें जो कहानी लिखी गई गुलज़ारे नसीम में वो किस्से गुले बकावली के नाम से मशहूर है।
کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے قصہ گل بقاولی کے نام سے کون سی مثنوی مشہور ہے، تو زیادہ تر بچے اس میں کنفیوز ہو کر کے سحر البیان بتا دیتے ہیں، جو کہ سحر البیان نہیں بلکہ گلزار نسیم مثنوی قصہ گل بقاولی کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ جو قصہ ہے عزت اللہ بنگالی نے فارسی زبان میں لکھا تھا۔ عزت اللہ بنگالی نے کس زبان میں لکھا تھا؟ فارسی زبان میں لکھا تھا۔ اس کا اردو ترجمہ جو ہے نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے کیا۔ یہ سب پوائنٹ نیا ایڈ کیا گیا ہے، یہ سب پوائنٹ نیا ایڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ گلزار نسیم مثنوی قصہ گل بقاولی کے نام سے مشہور ہے۔ اس قصے کو پہلے عزت اللہ بنگالی نے فارسی میں لکھا، اردو میں اس کا نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے ترجمہ کیا۔ مثنوی گلزار نسیم کو دبستان لکھنؤ کی شاعری کا مثالی نمونہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے جو مواد دیکھ رہا ہے آپ کو، جی یہ بی پی ایس سی کے لیے مثالی نمونہ مواد ہے دوستو، جی یہ نمونہ مواد ہے، ایسا مواد جو آپ کو چراغ لے کر کھوجنے سے نہیں ملے گا، ایسا مواد ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں، ایسا مواد جو بالکل مختصر، بالکل شارٹ، مطلب جامع مواد، شارٹ ہے، جامع ہے، یاد کرنے میں آسان ہے، ایک لائن میں ایک پوائنٹ، ایک لائن میں ایک پوائنٹ، اس طریقے سے اگر آپ یاد کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا، پڑھنے میں بھی من لگے گا، پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ تیسرا دور لکھنؤ کا جو شروع ہے، دبستان لکھنؤ کے تیسرے دور کی شاعری کا امتیازی وصف مرثیہ نگاری ہے۔ مرثیہ نگاروں کے حوالے سے جن شعراء کو بقائے دوام حاصل ہوئی، بقائے دوام حاصل ہوئی، ان میں میر انیس اور مرزا دبیر کے نام سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں میر انیس کو، مرثیہ نگاری سے مشہور ہیں، لیکن ان لوگوں نے رباعی گوئی میں بھی نام کمایا۔ میر انیس کی بات کرتے، اصل نام تھا میر ببر علی، تخلص تھا انیس، لیکن ابتدائی تخلص ان کا حزی تھا۔ اب بولیے گا ابتدائی تخلص کیا ہوتا ہے؟ تو شروع میں یہ حزی تخلص کیا کرتے تھے، شروع میں کیا کرتے تھے؟ حزی تخلص کیا کرتے تھے۔ یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کبھی کبھی کہ میر انیس کا پہلے کا تخلص کیا تھا، تو حزی۔ پیدائش 1802 فیض آباد، وفات 1874 لکھنؤ۔ اور دوستو میر انیس جو ہے میر مستحسن خلیق کے بیٹے تھے، یعنی ان کے والد کا نام تھا میر مستحسن خلیق، یعنی انیس جو ہے جی کن کے؟ خلیق کے بیٹے تھے۔ دادا کا نام تھا میر غلام حسن۔ یہ میر غلام حسن وہی ہیں جن کا سب سے بڑا کارنامہ سحر البیان ہے، اور یہ سحر البیان بہت مشہور و معروف ہے۔ انیس ناسخ کے کہنے پر 1816 میں حزی سے بدل کر تخلص انیس کر لیا تھا۔ اب دیکھیں کبھی کبھی سوال یہ بھی بنتا ہے کہ انیس جو ہے کس کے کہنے پر حزی مطلب انیس سے حزی سے اپنا تخلص انیس کر لیا تھا، یعنی حزی پہلے ابتدا تخلص کرتے تھے، تو حزی سے تخلص انیس انہوں نے جو کیا کس کے کہنے پر؟ تو ناسک کے کہنے پر۔ کب کیا؟ تو 1816 میں۔ 2 پوائنٹ اس لائن میں ہے، دونوں پوائنٹ کو آپ بنا کر یاد کیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انیس نے صرف 13 سال کی عمر میں شعر گوئی کی شروعات کی تھی، 13 سال۔ ان کے مرثیہ فصاحت و بلاغت کی عمدہ مثال ہے۔ ان کے مراثی، مرثیہ کی مراثی جمع ہے، 5 جلدوں میں شائع ہوئے ہیں۔ انیس نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کرنے والے شاعر ہیں۔ دھیان رکھیے گا، دیکھیں کیسا کیسا پوائنٹ آپ کے لیے لا رہا ہوں۔ انیس نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ بہت بڑے نقاد یعنی اردو کے پہلے ناقد اور دوستو اردو کے پہلے سوانح نگار الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ دیکھیے، اور حالی جب یہ بات کہہ دے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں میر انیس نے مرثیہ کے علاوہ رباعیہ بھی کہی ہیں۔ اردو میں رباعیات کے نمائندہ شاعر ہیں، لیکن صرف مرثیہ گوئی کے لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مرثیہ گوئی میں انہوں نے نام کمایا، نہیں، اردو میں رباعیات کے نمائندہ شاعر ہیں دوستو، اور NCERT کہتا ہے ان کی رباعیوں میں
اخلاقی اقدار، فکری گہرائی اور فلسفیانہ رنگ نمایاں ہے۔ اب بات کرتے ہیں مرزا دبیر کی۔ ان کا نام تھا مرزا سلامت علی، تخلص تھا دبیر، پیدائش 1803 دہلی، وفات 1875 لکھنؤ۔ دبیر کے اجداد ایران سے آئے تھے، میر ضمیر کے شاگرد تھے۔ دبیر کن کے شاگرد تھے؟ تو مرزا دبیر جو تھے وہ میر ضمیر کے شاگرد تھے۔ استاد شاگرد کو تو رٹ ہی ڈالیے آپ لوگ۔ ان کی 2 مثنویاں ہیں، ایک کا نام ہے احسن القصص اور دوسرے کا نام ہے معراج نامہ۔ تو دوستو دبیر کے کی 2 مثنویاں ہیں، ایک کا نام ہے احسن القصص اور دوسرے کا نام ہے معراج نامہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا کلام دفتر ماتم کے نام سے 20 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ دبیر کو میر انیس سیاہ رنگ کی وجہ سے حضرت یوسف کہتے تھے۔ خیر تو دوستو یہ تھے آج کے مواد، جس میں ہم نے پڑھا لکھنؤ میں اردو شاعری۔ کیا پڑھا؟ لکھنؤ میں اردو شاعری، پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرے دور کو، اور پہلے، دوسرے، تیسرے دور کے شعراء کرام کو۔ کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ باقی پسند آئے تو کلاس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی اگر تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپلیکیشن کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، اور ٹیلی گرام واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو جائیے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا AR ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے، اپنا پیار بنائے رکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، تیاری جاری رکھیے۔